الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جسے مل گیا کملی والے کا دامن
اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بلا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ بلا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کے حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، حکومت ملی ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، تو سجدے کیے جا۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بلا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی
बारगाह बेकसपना दे अंदर हदीयतन तोहफतन दुरूद व सलाम पेश करन तो बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद दे 3 सिपारियां दे विचों पहला सिपारा और 114 सूरतां दे विचों तरतीबे कुरान के मुताबिक सूरत नंबर 2 सूरत बकरा दी आयत नंबर 137 और 138 मैं तिलावत की है, जिदा आम फहम बामावरा और सीधा सादा तर्जमा ये वे फ़ाइन आमनु बिमिसली मा आमनतुम बिही फ़क़दिहतदौ फ़ाइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। कि ऐ मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियो गुलामों, ऐ मेरे महबूब दा कलमा पढ़ने वाले हो, ऐ आखिरी उम्मत, अगर ओ यहूदी भी तुहाडी तरह ईमान लै आंदे ते ओ भी हदायत याफ्ता हो जांदे। यहूदियां दे वाल इशारा करके अपने मुसलमान बंदियां नूं अल्लाह पाक ने खिताब फरमाया कि ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, अगर तुहाडी तरह यहूदी भी ईमान लै आउंदे तो जिस तरह तुसी हदायत याफ्ता होए हो इस तरह वो भी हदायत याफ्ता हो जांदे। फ़ाइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, अगर वो तुहाडे तरीक़ेकार तो मुँह मोड़ लैन तो फिर समझो वो मुखालफत दे विच ने ते ज़िद दे विच ने। फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, उन्होंने तुहाडे नाल ज़िद दे, वो तुहाडी मुखालफत दे विच ने ते तुहाडी ज़िद दे विच ने। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अन करीब तुहानू तुहाडा अल्लाह उन्हां दे मुकाबले विच काफ़ी हो जाएगा। तुहानू फिक्र करने की जरूरत नहीं, यहूदियां दे और तुहाडे दुश्मनां दे मुकाबले दे विच तुहानू अल्लाह काफ़ी है। वह हुवा समीउल अलीम, और वो अल्लाह सुनन वाला भी है ते जानन वाला भी है। यानी ओदा सुनना भी ला महदूद है ते ओदा जानना भी ला महदूद है। सिबगत अल्लाह, ये अल्लाह ताला दा रंग है। वमन अहसनो मिनल्लाह, और अल्लाह ताला दे रंग दे नालों सोना ते प्यारा रंग किदा हो सकता है? किसी का भी नहीं। सारियां दे रंगां तो सोना रंग अल्लाह दी ज़ात दा वे। वनहनु लहू आबिदून, और असी अल्लाह ताला दी इबादत करने वाले हैं। अल्लाह ताला दी ज़ात बाबरकात ने इन्हां दोवां आयतां दे विच इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, जिस तरह तुसी मेरे उत्ते ईमान ले आए हो, मेरे प्यारे महबूब मौलाए कुल ख़त्म रसूल ताजदारे अंबिया जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते जिस तरह तुसी ईमान ले आए हो, जिस तरह तुसी फरिश्तियां नूं मन्निया है, जिस तरह तुसी 1,21,000 नबियां नूं मन्निया है, जिस तरह तुसी किताबुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद नूं मन्निया है, जिस तरह तुसी आखरत नूं, कबर नूं, हशर नूं, हिसाबो किताब नूं मन्निया है, ऐसे तरह ये यहूदी भी मान लेंदे ते जिवें तुसी हदायत याफ्ता हो गए हो इस तरह वो भी हदायत याफ्ता हो जाते। तो उन्होंने दावत दवो, अगर वो मन जाते हैं तो ठीक है, अगर मुँह फेर लेंदे ने तो फिर
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ اے میرے حبیب علیہ السلام ਤੁਹਾਨੂੰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں نقصان پہنچان گے، نہیں، انہاں دے مقابلے وچ اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جاوے گا۔ یہ اللہ پاک دی ذات نے خوشخبری دیتی ہے اور آن والے وقت دی غیب دی خبر دیتی ہے، یعنی اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، فتح عطا فرمائے گا، اسلام دا بول بالا ہوئے گا تے اسلام دے دشمنوں دا منہ کالا ہوئے گا۔ وہ پھر وقت آیا کہ بنی قریظہ قتل ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے، اور بنی نذیر حضور علیہ السلام دا جڑا مخالف قبیلہ سی انہوں جلا وطن ہونا پیا، اور یہودیاں ہوتے عیسائیاں دے ہوتے جزیہ لایا گیا۔ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے اسلام نو غلبہ عطا فرمایا، چار دانگی عالم دے وچ اسلام پھیلدا پھیلدا اج پوری دنیا دے وچ اسلام پھیلیا ہوا ہے، اور حدیث پاک دے مطابق ایک وقت ایسا ہوئے گا پوری دنیا دے ہوتے اسلام دی حکومت ہوئے گی، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب تک اسلام دا جھنڈا بلند ہوئے گا، اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا، اسلام دی حکومت ہوئے گی۔ یہودیاں دے ہوتے بھی اسلام دی حکومت ہوئے گی، عیسائیاں دے ہوتے بھی اسلام دی حکومت ہوئے گی، اور سکھاں دے ہوتے بھی اسلام دی حکومت ہوئے گی، ہندوؤں دے ہوتے بھی اسلام دی حکومت ہوئے گی۔ قیامت تو پہلے پہلے پوری دنیا دے ہوتے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب دے دین دا بول بالا کرنا ہی کرنا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تے مسلمانہ تینوں تے پریشان نو ہون دی ضرورت ہی کو نہیں، تینوں تے اللہ پاک نے کسے دا محتاج رہن دیتا ہی نہیں، تو تے اللہ دا محتاج ہے، تے اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دا محتاج ہے۔ تینوں یہودیاں دی محتاجی اٹھان دی کوئی ضرورت نہیں، تینوں عیسائیاں دی محتاجی اٹھان دی کوئی ضرورت نہیں، تینوں ہندوؤں تے سکھاں دی محتاجی اٹھان دی کوئی ضرورت نہیں۔ تیرے قرآن وچ کسے شے دی کمی نہیں، تیرے دین دے وچ کسے شے دی کمی نہیں، اور تیرے نبی دے وچ بھی کسے چیز دی کمی نہیں۔ اللہ پاک نے تینوں کتاب عطا فرمائی ہے تے کامل مکمل اکمل، تینوں دین عطا فرمایا ہے تے کامل مکمل اکمل، اور تینوں اللہ تعالیٰ نے نبی بھی او عطا فرمایا وے جڑا سارے نبیاں دا سردار ہے، سارے جہانہ دا مختار ہے، تے اپنے محبوب دا یار ہے، اپنے پیارے خدا دا یار ہے، اور اللہ پاک دی ذات بابرکات نے تیرے نبی نو تے دنیا دی بھی، دین دی بھی اور آخرت دی بھی نعمت عطا فرمائی ہے، اور جڑی بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ تھوڑی نہیں عطا فرمائی، وہ بے انتہا نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو جدو ساڈے نبی وچ کسے شے دی کمی نہیں، جدو ساڈے قرآن وچ کسے شے دی کمی نہیں، جدو ساڈے دین وچ کسے شے دی کمی نہیں، جدو ساڈی شریعت دے وچ کسے شے دی کمی نہیں، تے سانوں کی ضرورت ہے گوانڈیاں دا بوہا کھڑکان دی؟ سانوں کی ضرورت ہے غیراں دے رستے اتے چلن دی؟ سانوں کی ضرورت ہے غیراں دیاں محتاجیاں اٹھان دی؟ نہیں۔
1400 سال پہلے صحابہ کرام بھی اللہ تے اللہ دے رسول دے محتاج سن، اور صحابہ کرام تو بعد پھر تابعین تو بعد پھر تبع تابعین اللہ تے اللہ دے رسول دے محتاج سن۔ ساڈے بزرگاں نے دین، ساڈے اولیاء کاملین، ساڈے اسلاف اللہ دے محتاج سن، اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دے محتاج سن۔ نہ انہاں یہودیاں دا بوہا کھڑکایا سی، نہ انہاں عیسائیاں دا بوہا کھڑکایا سی، نہ انہاں سکھاں دا بوہا کھڑکایا سی، نہ انہاں نے ہندوؤں دا بوہا کھڑکایا سی۔ اگر انہاں نے بوہا کھڑکایا سی تے مکے دا بوہا کھڑکایا سی تے مدینے دا بوہا کھڑکایا سی۔ کیوں؟ ساڈے حضور قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت پاسبان مسلک رضا علامہ الحاج پیر ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اپنے عاشقانہ انداز دے وچ شعر پڑھدے ہوندے سن کہ عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ، عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ، ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ، عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ، چشم کرم ہے اس پر محبوب کبریا کی، چشم کرم ہے اس پر محبوب کبریا کی، مرنا ہے اس کا مرنا جینا ہے اس کا جینا، مرنا ہے اس کا مرنا بولو جینا ہے اس کا جینا۔ اے غلاماں مصطفیٰ دی شان ہے، اے نبی پاک علیہ السلام دے عاشقاں دی شان تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دا مقام ہے۔ کسے کو ڈردے نہیں سن، نہ اللہ دے دشمناں کو ڈردے سن تے نہ اللہ دے رسول دے دشمناں کو ڈردے سن تے نہ صحابہ دے دشمناں کو ڈردے سن، کسے کو نہیں سن ڈردے۔ دیکھو حدیث پاک کی چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک او زبان ہے جس زبان دی وچوں خدا بولدا ہے۔ ذرا پیار نہ کہو نا، کڈی سونی گل تے کڈا سونا جملہ ہے۔ میرے نبی دی زبان مبارک او زبان ہے جس زبان دے وچوں خدا بولدا ہے۔ اج کوئی پتر گل کرے نا تے لوکی آندے نے ایدے وچوں ایدا پیو بولدا ہے پیا، کوئی شاگرد گل کرے تے آندے نے جی ایدے وچوں ایدا استاد بولدا ہے پیا، کوئی مرید گل کرے تے کہندے نے ایدے وچوں ایدا پیر بولدا ہے پیا، تے سمجھن والے سمجھن جاندے نے، وہ آندے نے تو نہیں بولدا پیا تیرے وچ کوئی بولدا ہے پیا۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے بارے تے خدا نے فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرے نبی تے اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں، جدوں بھی بول دے نے خدا تعالیٰ دی وحی آندی ہے۔ میرے پیارے آقا دے ہوتے اللہ پاک دی ذات بابرکات دی طرفوں جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوندے نے اور اللہ تعالیٰ دا پیغام لے ہوندے نے تے او زبان دے وچوں حدیث قدسی نکلدی ہے، اس زبان دے وچوں اللہ تعالیٰ دا قرآن نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے مینوں فرمائش ہوئی ہے تاکہ ذوق بھی تازہ ہو جاوے تے نالے فرمائش بھی پوری ہو جاوے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن، سب نو دعوت مل کے بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کس غیر دا بیان
چنگا لگدا نہیں، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب۔ حضور دی زبان مبارک ہلی، سبحان اللہ جی۔ اگے فرمائش سی اے شعر پڑھو تے ہون فرمائش ہوئی ہے دوبارہ شعر پڑھو، تے میں بھی تاں ہی پڑھاں گا جے تسی نال میرے مل کے پڑھو گے تے جے مینوں پڑھن دا ثواب ہوئے گا۔ یا رسول اللہ، بلند آواز میں یا رسول اللہ، یا میں بڑی شان والے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میں آگے بھی عرض کرنا ہونا کہ مسجد جدو تسی آندے ہو نا تے جھوٹیاں شرماں لا دیا کرو یار۔ تسی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو ثنا خوانی کردے ہو نا تے اپنے آپ نو ویکھ کے کردے ہو کہ میں کس حیثیت دا مالک ہاں، میری کی حیثیت ہے۔ غلام نبی تھوڑی جی آواز ذرا کٹ کر دیا جائے، تھوڑی جی آواز کٹ کر دو۔ تسی جدو حضور دی ثنا خوانی کردے ہو نا تسی اپنی حیثیت دے مطابق کردے ہو، اپنی حیثیت نو پہلا وہندے ہو۔ مثال دے طور تے اگر کوئی بندہ غریب ہے نا، غریب تے وہ کہندا ہے حضور دی ثنا خوانی کرو تے گج وج کے کرو، تے جے کوئی امیر ہوئے مالدار ہوئے تے پہلے نمبر تے اپنے آپ نو ویکھے گا میں تے مالدار ہاں، میں تے بڑا امیر ہاں، تے کوئی مینوں کہے گا لو فلانا نات خوانی پیا کردا ہے، فلانا نبی دا ذکر پیا کردا ہے۔ اسی تسی اپنی حیثیت نو ویکھ کے نبی دی ثنا خوانی کرنے ہاں۔ تے صحابہ کرام نے جدوں حضور دی ثنا خوانی کیتی سی تے اپنی حیثیت نو نہیں سی ویکھیا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان نو مد نظر رکھ کے حضور دی ثنا خوانی کیتی سی۔ اور ساڈی کی حیثیت ہے، بھاویں اسی امیر ہاں، بھاویں اسی غریب ہاں، بھاویں اسی ماڑے ہاں، بھاویں اسی تگڑے ہاں، بھاویں اسی اچے ہاں تے بھاویں اسی نیویں ہاں، بلکہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ثنا خوانی کردا ہے اگر نیواں ہوے گا تے خدا تعالیٰ اونوں اونچا کر دیندا ہے۔ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کڈی سونی گل کی ہے، اس واسطے ذرا فرمائش ہوئی ہے دوبارہ شعر پڑھیا جاوے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیادہ تو زیادہ محبت اللہ پاک سانو عطا فرماوے۔ مل کے بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے ران، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کس غیر دا بیان چنگا لگ نہیں، کس غیر دا بیان چنگا لگ۔ آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک پیش کرن لگا ہاں۔ مشکات شریف دے اندر حضرت امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کیتی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دی کنی کوئی شان ہے، آکھو سبحان اللہ۔ حضور دے غلاماں دی کنی شان ہے؟ تسی کون ہو؟ حضور دے غلام۔ میں کون ہاں؟ حضور دا غلام۔ تے اپنی تعریف سن کے ایک مرتبہ کہو نا سارے سبحان اللہ۔ میں حضور دے غلاماں دی شان بیان پہ کرنا وا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام جنہ دا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام دے صحابی نے، اور جناب حضرت سفینہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور دا نام رکھیا سی۔ بولو کنے رکھیا سی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سفینہ دا نام رکھیا سی۔ تے سفینہ تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ سفینہ دا معنی کی ہے۔ سفینہ دا معنی بوجھ اٹھان والا، اے جہاز نوں سفینہ کہندے نے۔
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਚੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹੀਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਫ਼ਰ, 3 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 5 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੋਲੋ? ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹੱਜ। ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਊਂਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਹ ਜ਼ੁਲ ਹജ്ਜ ਮੁਬਾਰਕਾ 'ਚ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ, ਫਿਰ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਈ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਸਫੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਫੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਊਂਠ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਊਂਠ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਊਂਠ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਫੀਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ। ਤੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫੀਨਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬੋਲੋ? ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਪਿਆਣਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਪ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮਾਨਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਹਾਬੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨਾ, ਯਾ ਜ਼ਲ ਉਜ਼ੁਨੈਨ, ਉਹ 2 ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਦੇ 2 ਕੰਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਕੰਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਕੰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯਾ ਜ਼ਲ ਉਜ਼ੁਨੈਨ, ਉਹ 2 ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਸਤਬੋਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਲੰਮੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਹਾਬੀਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਯਾ ਜ਼ਲ ਯਦੈਨ, ਯਾ ਜ਼ਲ ਯਦੈਨ, ਯਾ ਜ਼ਲ ਯਦੈਨ, ਉਹ 2 ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਲਕਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਲਕਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕ, ਉਹ ਸਫੀਨਾ। ਇਹ ਕਿਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। हुजूर अलैहिस्सलाम काफिला लैके अगे चले गए। इस सहाबी रसूल हज़रत सफीना पिछा रह गए। जो पिछा रह गए
جنگل بیابان ہر پاسے ادھر بھی درندے پرندے چرندے وغیرہ وغیرہ اس طرح دے جانوراں دا بڑا خوف دل وچ خیال آیا کتلے کوئی درندہ میرے تے حملہ نہ کر لو ویکھیا کہ ایک پاسے شیر آ رہا ہے حدیث پاک وچ آندا ہے ویکھیا شیر آ رہا ہے تے شیر آ رہا بڑی غضبناک صورت وچ بڑے غصے وچ بڑے جلال وچ میں ہنے ہی آ کے جویں حضرت سفینہ نو دے اوتے حملہ کر کے تے کھا جانا میں چیر پھاڑ کر دینا تے جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ اوے جنگل دیا بادشاہوا او شیرا تینوں نہیں پتا کدے وال آ رہے ہیں وے تے صحیح ذرا سر تو لے کے پہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دا غلام ہاں ذرا مل کے کہو نا جڑے غلام مل کے کہو سبحان اللہ حضرت سفینہ نے فرمایا شیرا غور نال ویکھ بھولنا جاویں غلط فہمی چ نہ رویں پھر نہ کہ مینوں پتہ نہیں سی سن لے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ غور نال ویکھ لے میں اللہ دے پیارے محبوب دا غلام ہاں یہ تے جانوراں نوں کہنا پیندا ہے نا میں اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دا غلام ہاں تے جڑے ہوندے نا عقل مند انسان وہ جدو کسی نوں ویندے نے نا وہ پوچھتے ہی نہیں یہ کون ہے کون نہیں وہ سر تو لے کے پیراں تک پتہ چل جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دا غلام آ رہا ہے سر دے اوتے ٹوپی ہوے امامہ ہوے منہ تے داڑھی شریف ہوے تے سادے جے کپڑے پائے ہون تے نظراں ہون نیویاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھدا آ رہا ہوے نا تے دوسرے مسلمان بھرا کہندے نے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دا غلام آ رہا ہوے بولو اللہ دے پیارے محبوب دا غلام آ رہا ہوے یہ گل تے جانوراں نوں کہنی جانوروں نے کہنی جاندی ہے چاہیے کہ تینوں نہیں پتا کون آ رہا میں حضرت سفینہ نے آکھیا کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لے میرے وال آویں تے ذرا سمجھ سوچ کے آئیں کیونکہ میں اللہ دے پیارے محبوب دا منگتا ہوں انا مولا رسول اللہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے میرے آشنا ہے بہت مگر درداشنا کوئی اور ہے تیرا اہل زر سے ہے رابطہ میرا مصطفیٰ سے ہے واسطہ تیرا اہل زر سے ہے رابطہ میرا مصطفیٰ سے ہے واسطہ سن تیرا راستہ کوئی اور ہے میرا راستہ کوئی اور ہے تیرا راستہ کوئی اور ہے میرا راستہ کوئی کون ہے سن لے تینوں نے پتا میں کون ہوں اپنا تعارف کرایا میرے منہ میں میری زبان نہیں میرے جسم میں میری جان نہیں میرے منہ میں میری زبان نہیں میرے جسم میں میری جان نہیں بولنا میرا بولنا وہ تو بولتا کوئی اور ہے نہیں بولنا میرا بولنا وہ تو بولتا بولو کوئی اور ہے وہ تو بولتا کوئی تو جدوں شیر نے سنیا نا یہ نہیں بولدا پیا یہ وچ کوئی بولدا پیا فوراً او دی مستی او دا غصہ او دا جلال سب کچھ ختم ہو گیا تو جدو ختم ہو گیا تو جناب سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اوتے حملہ کرن دی بجائے
وہ شیر جنگل دا بادشاہ حضرت سفینہ دے قدماں دے اوتے انج آ کے کھلوتا جویں کتا مالک دے قدماں تے آ کے کھلوتا ہے تے نالے پھر شیر نے آکھیا کہ اے سفینہ اگر تسی رستہ بھول گئے ہو میرے تے سوار ہو جاؤ میں تانوں اپنے اوتے سوار کر کے تانوں قافلے تک پہنچا دینا ہاں شیر کیا سفینے تائی سن را یارا جان دے تے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام اونا دے پر شرط پتہ کی ہے تو اللہ دے محبوب دا غلام ہو جا تو اللہ دے پیارے محبوب دا نیاز مند ہو جا پھر ویکھ جنگل دا بادشاہ جڑا ہے وہ بھی تیرا احترام کرے گا وہ بھی تیرے نقصان نہیں پہنچا سکتا شرط ہے کہ تو اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دا ہو جا تو جدو تو اللہ دے محبوب دا ہو جائے گا تو حقیقت وچ تو خدا دا ہو جائے گا تو جدو تو خدا دا ہو گیا تو حدیث قدسی وچ آندا ہے من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جاوے تے پھر اللہ او دا ہو جاندا ہے پیار دی زبان نال کہو سبحان اللہ بولو جڑا اللہ دا ہو جاوے پھر اللہ او دا ہو جاوے جدوں اسی اپنیاں مرضیاں کرنیاں نے پہلے نمبر تے اسی کوئی نیکی دا کام کردے ہی نہیں تے جے کر بھی لئیے تے پھر اسی اپنی مرضی پہلا کرنے نماز پڑھنے ہیں نا اللہ رسول دی نماز ہے لیکن کئی اپنی مرضی نہ نماز پڑھ دیں اور او دے وچوں ایک پہلو اے بھی کدی پڑھ لی تے کدی چھڑ دیتی تے جے پڑھی تے بغیر جماعت تو پڑھ لی اذان سنن دے باوجود گھر نماز پڑھ لی بھائی اے اللہ دی نماز نہیں ہے اے اپنی نماز ہے جے اللہ دی نماز پڑھے تے پھر جنہ مرضی ضروری کم ہوئے چھڑ کے نماز پڑھ تے پھر جماعت نال مسجد وچ آ کے نماز ادا کر تاکہ جماعت دا بھی ثواب ملے تے مسجد دا بھی حق ادا ہوئے اس تو علاوہ کپڑے پانا ایک مسلمان دا طریقہ ہے اسی کپڑے بھی پانے تے اپنی مرضی نال میں فلانا کپڑا پانا فلانا نہیں پانا فلانے ڈیزائن دا پانا فلانی قسم دا پانا تے جدو تو کپڑے بھی پانے نے تے انگریزاں وانگر پانے نے یہودیاں وانگر پانے نے سکھاں وانگر پانے نے عیسائیاں وانگر پانے نے اپنے نبی دی سنت نو نظر انداز کر دینا تے پھر اے اسلامی طریقہ تے نہ ہویا اے دین دا طریقہ تے نہ ہویا تے پھر اپنی مرضی ہو گئی کئیاں ساڈے مسلمان بھراواں نے داڑیاں رکھیاں ہوئیاں نے داڑھی بھی کئیاں نے رکھی اپنی مرضی دی جے نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہوئے تے پھر ایک مٹھ پوری ہوئے وال چٹے ہون کالے ہون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ایک مٹھ داڑھی ہے فقہ دا مسئلہ متفقہ فقہا دا یہ ہوتی اتفاق ہے ایک مٹھ داڑھی ہے سامنے ایک مٹھ ہوئے سائڈ تو بھی ایک مٹھ ہوئے تے دوسری سائڈ تو بھی ایک مٹھ ہوئے جننے وال مٹھ وچ آ جان او رکھ لو جننے وال مٹھ تو زیادہ ہو جان کٹن دا اختیار خط کراؤ اے داڑھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت اور ایسی سنت ہے جڑی متواتر سنت ہے اے زلفاں بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنتاں نے اے جڑے زلفاں نے نا اے بھی حضور دی سنت ہے لیکن اے دے وچ تے اے دے فرق ہے دوواں سنتاں وچ فرق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت زلفاں بندہ رکھے نا اے پاویں چھوٹیاں رکھ لین تے پاویں وڈیاں رکھ لین سنت دا ثواب مل جاوے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں کدی کناں دے برابر ہوندیاں سن کدی گردن دے برابر ہو جاندیاں سن تے کدی کندھیاں تک آ جاندیاں سن کدی اے زلفاں کدی ود ہو جاندیاں سن کدی گھٹ جاندیاں سن جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خط کراندے سن تے چھوٹیاں کرا لیندے سن تے کدی کندھیاں تک بھی پہنچ جاندیاں سن اے زلفاں چھوٹیاں وڈیاں رکھن دا اختیار ہے سنت دا ثواب مل جاوے گا لیکن داڑھی شریف کم از کم ایک مٹھ ہونی چاہیے ایک نمبر دو پہلے نمبر تے داڑھی شریف ہونی چاہیے بولو داڑھی شریف بولو داڑھی شریف ہونی چاہیے تو تاں ہی خدا نے تانوں دتی ہے نا تے جے نہ ہونی ہوندی تے خدا دیندا ہی نہ اللہ پاک دی ذات نے داڑھی شریف تانوں عطا فرمائی ہے یہ مطلب ہے کہ ہونی چاہیے
تو جے ہونی چاہیے تو بولو ایک مٹھ، بولو کم از کم ایک مٹھ ہونی چاہیے۔ اور دوجے نمبر تے اے داڑھی شریف او سنت نبی پاک علیہ السلام دی کہ نہ صرف حضور دی سنت بلکہ 1,21,000 نبیاں دی سنت۔ صحابہ کرام یہ دی پابندی کرتے رہے، تابعین یہ دی پابندی کرتے رہے، تبع تابعین یہ دی پابندی کرتے رہے۔ ملے گا کی دنیا دے تانے پے ملن، دنیا دے مینے پے ملن، کوئی توہین کرے گا پیا کرے جو مرضی کرے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولے پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ یا جے دنیا دے کام کرن دے واسطے تو 1000 مہینے برداشت کر لینا ہے۔ دھی پتر دی بندہ شادی کرے کیا لوکی گلاں نہیں کردے ہوندے؟ انہیں انج کر چھڑیا، انہیں او کر چھڑیا، انہیں زیادہ خرچ نہیں کیتا، انہیں فلانا کھانا پکانا سی فلانا نہیں پکایا، انہیں انج کرنا سی فلانی قسم دی گڈی ہونی چاہیے، فلانی قسم دی گڈی نہیں سی ہونی چاہیے۔ گڈیاں کراؤ تے تاں گلاں، کھانا پکاؤ تے تاں گلاں، تمبو لاؤ تے تاں گلاں، شادی بیاہ دا کوئی کام کرو گلاں تے لوکی کردے نے۔ یار جدوں تو دنیا دا کام اپنا ذاتی کام کرنا ہے تے بھاویں لوکی گلاں پہ کرن پھر بھی تو کردا رہنا وے۔ تے جے تو اللہ دا کام کرے تے اللہ دے رسول دا کام کرے تے دنیا گلاں کردی ہے پئی کرے کردی رہے، تیرا ثواب تینوں ملے گا، او دا گناہ انہوں ملے گا، انہیں اپنی قبرے پہنا تو اپنی قبرے پہنا۔ لیکن کسی دیاں گلاں دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو کیوں قتل پیا کرنا وے؟ حضور علیہ السلام دی سنت نو اپنان دے نال ملے گا کہ اے سنت نو اپنان دے نال ہاتھ وچ ہتھیار نہیں پھڑنے پیندے، وطن تو بے وطن نہیں ہونا پیندا، بیوی بچے نہیں چھڑنے پیندے، میدان جہاد وچ جانا نہیں پیندا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اگر کوئی میری مردہ سنت نو زندہ کرے گا، حضور فرماندے نے انہوں گھر بیٹھیاں خدا تعالیٰ 100 شہیدان دا ثواب عطا فرماوے گا۔ کنے شہیدان دا بولو؟ اے امت مصطفیٰ دیاں خصوصیات دے وچوں ایک خصوصیت ہے۔ حضور دی امت دیاں خوبیاں دے وچوں ایک خوبی ہے کہ پہلیاں امتاں جنہ نیکی دا عمل کردیاں سن انہاں نوں اونا ہی ثواب ملدا سی، ڈبل نہیں سی ملدا، ٹرپل نہیں سی ملدا، 4 گنا نہیں سی ملدا، 5 گنا نہیں سی ملدا، 10 گنا نہیں سی ملدا، 100 گنا نہیں سی ملدا۔ امت مصطفیٰ دی خوبی ایک اے بھی ہے اگر ایک نیکی دا عمل کر دیئے تے اللہ پاک انہوں 10 تو لے کے 700 گنا تک بلکہ 700 گنا تو بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماندا ہے۔ تے 100 شہیدان دا ثواب کوئی تھوڑا جہا ثواب نہیں، بڑا ثواب ہے۔ ایک شہید دا ثواب جڑا وہ گنن متھن وچ نہیں ہوندا، ناپن تولن وچ نہیں ہوندا، تے جنوں گھر بیٹھیاں نبی پاک علیہ السلام دی مردہ سنت زندہ کرن دے نال 100 شہیداں دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماوے تے پھر اسی تسی یہی ایتھے کہاں گے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے، بلا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ کنی خوش نصیبی ہے، لیکن یہ خوشی نصیبیاں نو ضائع کیوں کر دے ہو پہ؟ 5 وقت دی نماز پڑھو اور نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں نو مکمل طور تے ادا کرن دی کوشش کرو۔ فجر دیاں سنتاں لازمی پڑھیاں جاندیاں نے، ظہر دیاں سنتاں لازمی پڑھیاں جاندیاں نے، اور عصر دیاں سنتاں غیر موقعہ نے، چلو کو پڑھ لے ثواب نہ پڑھے گناہ نے، مغرب دیاں سنتاں لازمی پڑھیاں جاندیاں نے، عشاء دیاں بعد والیاں سنتاں لازمی پڑھیاں جاندیاں نے، پہلیاں اختیار ہے پڑھ لو ٹھیک ہے، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں۔ تے جمعے دیاں سنتاں کیوں چھڑ دیو بھائی؟
جمعے دیاں سنتاں دے وچوں تانوں او چیز نہیں ملتی جڑی دوجیاں سنتاں وچوں ملتی ہے. جمعے دیاں سنتاں بھی ادا کرو. جمعے دیاں سنتاں ایک تے پڑھن والیاں ہوندیاں نا, ایک پڑھن تو پہلے جسم دے نال متعلقہ نے, وہ مکمل طور تے ادا کرنے دی کوشش کرو. جمعے والے دن پاک صاف کپڑے پہنو, حضور دی سنت ہے. جمعے والے دن غسل کرو, اے فرض ہے. جمعے والے دن سیر نو تیل لاو, حضور دی سنت ہے. کنگھی کرو, حضور دی سنت ہے. سیدھا چیر کڈو, حضور دی سنت ہے. اکھاں جو سرما پاؤ, حضور دی سنت ہے. خوشبو لاو, حضور دی سنت ہے. مسواک کرو, حضور دی سنت ہے. یہ جسم نال کنیاں سنتاں متعلق نے, یہ کرو, اللہ پاک ایک ایک سنت دے بدلے کتنا ثواب عطا فرماوے گا. لیکن اسی نعرہ لانے ہونے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جلسیاں ہوتے, جلوساں ہوتے, اسی نعرے بڑے ماشاءاللہ گج وج کے لانے ہونے ہیں. بولو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جلد ٹھلے نہ بولو, کس کے بولو نا, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرہ لانا بڑا سوکھ ہے, لیکن توڑ نبھانا بڑا اوکھا ہے. اس نعرے نو اگر توڑ نبھایا تے غازی ممتاز قادری نے, اس نعرے نو توڑ نبھایا تے غازی علم الدین شہید نے, اس نعرے نو توڑ اگر نبھایا تے غازی مرید حسین نے, غازی عبدالقیوم نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نا تو قربان ہون والیاں نے. چلو اللہ پاک سانوں بھی موقع عطا فرماوے, موقع ضائع نہ کیتا جائے, لیکن کم از کم جڑے موقع سانوں گھر ملے ہوئے نے انہاں موقعوں تو نہیں نہ ضائع کرنا چاہیے. دعویٰ ایڈا وڈا تے ایڈا تگڑا دعویٰ تے ایڈا طاقتور دعویٰ تے ایڈا اچا دعویٰ تے ایڈا سچا دعویٰ, تے دعوے دی دلیل ہوندی ہے. بغیر دلیل تو دعویٰ کامیاب نہیں ہوندا, بغیر دلیل تو دعویٰ ناکام ہوندا ہے, جھوٹا ہوندا وے, کامیابی نہیں ملتی دلیل تو بغیر دعوے دے اندر. تے دعویٰ ہوئے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تے دلیل ایڈی کمزور کہ 5 وقت دی نماز پڑھن دی بھی توفیق نہیں. دعویٰ کیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تے دلیل ایڈی کمزور کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت داڑھی شریف رکھنی نصیب نہیں. داڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سجانی منہ دے ہوتے نصیب نہیں. دعویٰ ایڈا وڈا ایڈا تگڑا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت امامہ شریف یا صحابہ کرام دی سنت ٹوپی سر دے تے پان دی توفیق نہیں. یہ کڈی کمزور دلیل ہے. اس واسطے اسی نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہاں, تے سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پکے تے سچے تے حقے غلام اللہ تعالیٰ بننے دی توفیق عطا فرمائے, تے سانو اپنے دین دے تے ایمان دے تے استقامت نصیب فرمائے. 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے, بولو انشاءاللہ. نمازی بن جاؤ سارے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر نمازی کوئی بھجن رلے نہیں, بلکہ نمازی بنو فجر دا وی, ظہر دا وی, عصر دا وی, مغرب دا وی, عشاء دا وی, جمعے دا وی. 5 نمازاں دے نمازی بن جاؤ. تے جے خدا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تہجد دے بھی نمازی بن جاؤ, اشراق دے بھی نمازی بن جاؤ. یہ اپنی طرفوں بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا. جنہ گڑ پاواں گے اتنا زیادہ میٹھا ہو جاوے گا. اللہ پاک سانو قبر و حشر دے امتحان دی زیادہ تو زیادہ تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.